बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं। हर रोज़ की तरह आज भी अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। जहाँ कहीं भी प्रोग्राम लोग देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उन तमाम प्यार करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, हमारी आपसे मुलाकात रहती है। प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी आप लोग जानते हैं। एक मौजू का हम लोग इंतखाब करते हैं और उस पर गुफ्तगू अपने उलमा से रहती है। आप लोगों के सवालात भी प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। सवालात के लिए, लाइव कॉल्स के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप सवाल करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, बात करना चाहें, अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहें, कोई मसला डिस्कस करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई साथ साथ प्रोग्राम में होती रहती है। गुफ्तगू के लिए आज के प्रोग्राम में हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, बहुत खूबसूरत अंदाज में, अपने लहजे में, अपने अंदाज में आप रहनुमाई करते हैं तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की। कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म पे आप इनको बारहा देखते रहते हैं, ज़ियारत करते रहते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाए। हमारे आज के प्रोग्राम में मुफ्ती कैसर शहजाद साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आप सब लोग जानते हैं ये खूबसूरत माह मुबारक जो परवरदिगार आलम ने हम सबको अता किया है, और इस माह मुबारक की हर घड़ी, हर लम्हा हमें ताजदार करबला परवरद आगोश रिसालत हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के खिराज पेश करने के लिए ये तमाम घड़ियाँ, ये तमाम लम्हात हम सबको मैसर आए हैं। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये माह मुबारक हमें किस तरह गुजारना है। और एक और बहुत कॉन्सेप्ट अजीब सा लोगों के ज़हन में ये है कि शायद जो मुहर्रम है, माह मुहर्रम के जो दिन हैं, ये जो पूरा महीना है, ये सिर्फ 10 दिन का होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ट्रेंड ऐसा बन गया, कुछ लोगों ने रूटीन अपनी ऐसी बना ली कि यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लोग ये समझते रहे कि 10 के बाद मुहर्रम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इंशाअल्लाह इस पर भी कुछ डिस्कस आज मुक़बिला मुफ्ती साहब से हम करेंगे। और रूटीन के साथ चूँकि प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो हम भी इंशाअल्लाह इन 10 दिनों में अपनी मोहब्बतों की और अपनी अक़ीदतों के जो खराज हैं वो इंशाअल्लाह अहले बैत की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करेंगे। मुफ्ती कैसर शहजाद साहब से गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले डिफ़ाइन किया जाए माह मुहर्रम को हमें किस अंदाज में मनाना है, और अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खराज अहले बैत की बारगाह में किस अंदाज में हमें पेश करने हैं। बिस्मिल्लाह क़िबला मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो देखने और तमाम देखने सुनने वालों को ये इस्लामी साल का पहला महीना, इसका आगाज़, साल का आगाज़, महीने का आगाज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर, आलम इस्लाम पर, अहले पाकिस्तान पर, अहले इस्लाम पर, हमारे तमाम देखने सुनने वालों पर मोहब्बत के साथ, अमन व सलामती के साथ, खुशहाली के साथ इस साल को जो है तबीर फरमाए, आमीन। सबसे पहले तो मुहर्रम उल हराम के अगर यकम तारीख़ की बात की जाए तो उसमें खलीफा दोम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलूब दुआ से मांगी हुई शख्सियत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी दोस्त, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत, अक़ीदत और उल्फत रखने वाली शख्सियत, बेशक जिनका अदल जो है आज तक ज़रबुल मिसल है। वाह। अपने तो अपने अग़यार और बेगाने भी उनकी अदल की जो है मिसालें देते हैं। उनका यौम शहादत है। ये पूरा जो महीना है ये शहादतों की दास्तान है। उसके बाद दूसरी बात करें तो जिगर गोशाए बतूल, नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राकिब दोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के जिगर गोशा और लाडले सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़ाक़ा की कुर्बानियों की ये अजीम दास्तान जो है मुहर्रम उल हराम हमें बनाता, बताता, सिखाता और समझाता है कि किस तरह आपने अपने मकसद के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए, कुरान के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी रवायात को बचाने के लिए ख़ुद को कुर्बान कर दिया, और
پھر یہ کہا گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو آپ نے اپنی جان قربان کر کے اپنے قبیلہ، اپنے رفقا، اپنے صاحبزادوں، اپنے بھائی، اپنے قریبی تمام دوستوں کی جان قربان کرا کے یہ بتا دیا کہ حق کی راہ میں یہ چیزیں کبھی بھی جو ہے وہ اگر امتحان آ جائے تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں رب کی رضا کے سامنے سر سجدے میں جھکا کر سر کٹوا دینا تو حسین کو آتا ہے، کسی اور کے سامنے سر جھکانا حسین کو نہیں آتا۔ عظیم سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ میری راہ میں قتل کیے گئے وہ لوگوں کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں اتنا شعور نہیں دیا گیا، تمہیں اتنی عقل سمجھ بوجھ نہیں دی گئی کہ تم ان کی زندگیوں کو سمجھ سکو۔ اس سے اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے آزمائش، ابتلا اور انسان کو آزمانے کی جو چیزیں طریقے بیان کیے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں سے آزمانے کی جو بات کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان پر، کربلا کے مقام پر، کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے ایسی کوئی آزمائش، ایسی کوئی مصیبت، ایسی کوئی ابتلا دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی کہ جو آپ پہ نہ اتری ہو۔ وہ 5 کی 5 آزمائشیں جس سے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، وہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کنبے کے ساتھ وہاں پہ آپ کو پیش آئیں۔ پھلوں کی کمی، خوف، بھوک، جانوں کا جو ہے نقصان، مال کا نقصان، ہر چیز کا وہاں پہ آپ سے نقص من الاموال والانفس والثمرات، ہر چیز کا جو ہے نقصان وہاں پہ آپ کا جو ہے وہ امتحان اور آزمائش میں جو ہے آپ گزرے، اور ہر آزمائش پہ آپ ثابت قدم رہے، ہر آزمائش پہ آپ پورا اترے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ جان، مال، یہ کنبہ، یہ قبیلہ، یہ سب جو ہے نانا کے دین کی خاطر، ان کے جو ہے وہ دین کو بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر سب جو ہے وہ آپ نے پیش کر دیے، اور یہ بتا دیا کہ قرآن اور نماز، سجدہ اور تلاوت کتنے ضروری ہیں، کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر بھی کٹنے کے بعد بھی نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ میرے ماننے والوں قرآن کو نہ چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سجدے میں جا کر کٹتا ہے تو مجھے وہ روایت بھی یاد آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی تشریف لے آتے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر کندھوں پہ سوار ہو جاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا، سجدہ طویل کر دیا، تسبیحات بڑھا دی، یقیناً اسی لیے کہ اب سر اٹھاؤں گا تو میرا یہ نواسہ کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، تسبیحات بڑھا دی، سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ طویل کر دیا۔ نانا نے نواسے کی خاطر سجدہ طویل کیا تو نواسے نے بھی اس نانا کے طویل سجدے کا جواب جو ہے کربلا کے میدان پہ سجدہ طویل کر کے دیا۔ روایت میں آتا ہے جو بندہ جس حال میں جس کی جان جو ہے وہ اس کی روح سے جسم سے نکلتی ہے، روح جو ہے اس سے نکلتی ہے، وہ اسی حال میں قیامت تک رہتا ہے، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر جسم سے تن سے جدا کیا گیا تو آپ سجدہ کی حالت میں تھے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ چشم فلک نے حسین کا سر سجدے میں جھکتا ہوا تو دیکھا لیکن اٹھتا ہوا نہیں دیکھا۔ نانا نے نواسے کی خاطر جو ہے سجدہ لمبا کیا تو نواسے نے نانا کے دین کی خاطر سجدہ اتنا لمبا کیا کہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ خوبصورت گفتگو جی، ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب ہیں، اور یقیناً یہ ایسی گفتگو ہے، ایسا ذکر ہے کہ میں انٹرپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک کمرشل بریک بس ہمیں لینی ہے، بریک سے فوراً واپس لوٹتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے پروگرام، دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے قبلہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی اپنی شخصیت جو بھی ہو، اپنا منصب جو بھی ہو، انسان کی طبیعت، انسان کی تربیت جو بھی ہو، جب آقا کریم کی آل کا ذکر آتا ہے، آل محمد کی کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی ہستی کا ذکر آتا ہے، تو یقیناً اس ذکر سے ہمارے اپنے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، انسان کی گفتگو میں، کردار میں، مزاج میں، طبیعت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا کریم کا ہی فرمان ہے کہ حضور کی آل کا دامن پکڑ لو جہاں والو، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں جو ہے وہ ذلت کا سامنا نہیں کبھی کرنا پڑے گا۔ اور بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اپنے نواسے کے لیے رب کے سجدے کو اتنا طول دے دیں، اور وہ محبت اور عقیدت کا جو انداز ہو، اور وہ جو پشت پر بیٹھا ہو، پھر دنیا نے اسے حسین کے نام سے جانا ہے۔ اور یہ اپنی اپنی محبت کا، اپنے اپنے پیار کا ایک انداز ہے کہ لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ اور جس طرح ماشاءاللہ بتایا ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی کہ یکم محرم بھی شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یقیناً وہ بھی انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ منائی گئی، اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج اس ہستی کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا اپنا انداز ہے، اور اپنی اپنی گفتگو ہے، اور اپنا اپنا پیغام ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان دونوں عظیم ہستیوں کی محبت اور عقیدت اور آپ کا مقام و مرتبہ اس سے زیادہ بلند و بالا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ قدمین مصطفیٰ میں آرام فرما ہیں، قدمین مصطفیٰ میں آرام فرما ہیں، اور نہ کوئی دلیل چاہیے ہمیں، اور نہ کوئی گفتگو چاہیے، نہ کوئی بات چاہیے، نہ کوئی فتویٰ چاہیے۔ یہ دین ہمارا پیار کا، امن کا، محبتوں کا دین ہے، اور ہمیں بھی چاہیے، اگر جو کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ جب ہم لوگ فرقواریت کے جانب جاتے ہیں، ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی ہمارا دین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ ہمیں محبتیں بانٹنی ہیں، پیار ہی بانٹنا ہے، وہ ماہ محرم ہو، وہ ماہ ربیع الاول ہو، وہ رمضان کریم ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہمیں اپنے دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے اور محبتوں کو عام کرنا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کے جانب بڑھیں گے، گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو بھی کریں گے انشاءاللہ، اور میں چاہوں گا کہ ہمیں مفتی صاحب محبتوں کو عام کرنا ہے، اور ماہ محرم میں کس طرح کر سکتے ہیں، یہ بھی لوگوں کی ترغیب جو ہے وہ آپ دلوائیے گا۔ بسم اللہ۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدہ ایک مقام کربلا کی، واہ، کہ آپ نے سجدہ فرمایا، اور نماز کو بھی جو نسبت حسین سے ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے کی حالت میں صبر کر کے اور اپنا سر کٹا کے، اور پھر ان کی تربیت ہی پھر کس آغوش میں ہوئی تھی؟ وہ ماں جو رات کو سجدہ کرتی، سجدہ فرماتی، سجدہ اتنا طویل ہو جاتا کہ اپنے رات کے معمولات، اپنے شوہر نامدار کی خدمت، بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ برا ہو کر عشاء کی نماز پڑھتی، اور پھر رب کی نفلی عبادت میں مشغول ہوتی، تو بعض اوقات ایک سجدہ دیتی تو صبح کی اذان ہو جاتی، سب سجدے سے اٹھا کے اپنے رب سے شکوہ کرتی کہ اے میرے رب، تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ تیرے محبوب کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ جب اس ماں کی آغوش میں تربیت پائی ہو تو پھر ایسے ہی حسین جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جی سامعین، ابوبکر بھائی نے بات کی محبتوں کی، تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں کے ساتھ، تو انہوں نے پیار سے اسے فرما دیا، ان سے فرما دیا، او غلام زادے،
اے ہمارے غلام کے بیٹے، انہوں نے جا کے، باپ ان کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو ان سے جا کے شکوہ کیا کہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام زادے کہا ہے، غلام کے بیٹے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا جاؤ، جا کے ان سے لکھوا کے لے آؤ، ان سے یہ بات لکھوا کے تو لے آؤ کہ وہ ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہمیں اپنا غلام کہیں۔ عزیز سامعین، اس طرح کی محبتیں تھیں اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں۔ نہ جانے کون سے چند شر پسند لوگوں نے شر پھیلا کے ان دونوں ہستیوں، دونوں جو دین کی اتنی جو ہے وہ قابل احترام ہستیاں ہیں کہ ایک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثال سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، من رکیبہا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے الصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اہتدیتم، جس کی بھی تم ان میں سے اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ تو ان دونوں ہستیوں کا ہم جو ہے وہ احترام کرتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہی محبت ہے، احترام ہے، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ اور ہم بات کر رہے تھے کربلا کے شہزادوں کی، تو وہ شہزادے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، جو ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوتے تو ایک دن خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں پہ دونوں شہزادے سوار ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہوئے، ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری سواری ہے، اللہ اکبر۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا پیارا جواب تھا وہ بھی صدقے جاؤں اس جواب پہ، فرمایا کیا صدیق یہ بھی تو غور کرو سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں۔ یہ وہی سوار ہیں نا جن کو 10 محرم کو کسی کو شہید کیا جائے گا، وہ جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہوں گے تو وہ شہید کیے جائیں گے، کسی کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، ہیں بھی تو سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں نا، جو کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لڑائی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنی جو ہے وہ چیزوں مصالحت کے لیے، امن کے لیے شہزادہ امن کہلائیں گے، اور کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، اور جو ہے وہ جگر گوشہ بطول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کربلا کے جو ہے وہ شہزادے اور کربلا کے شہداء کے امام جو ہے وہ کہلائیں گے۔ عزیز سامعین، ہمیں خاندان اہل بیت کی عظیم داستانوں سے سیکھنا ہے، ہمیں ان سے جو ہے وہ ان کی اتباع کرنی ہے، ہمیں ان کی محبتیں جو ہے وہ سیکھنی ہیں۔ ہم نے ٹھیک ہے ان کے نام پر جو ہے وہ دودھ کی سبیل بھی لگانی چاہیے، یہ بھی ثواب ہے، ان کے نام پر جو ہے وہ نیاز بھی دلانی چاہیے، لنگر بھی دلانا چاہیے، یہ بھی ثواب ہے، لیکن ہمیں ان جیسا کردار اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، ہمیں ان کی جو سیرت پاکیزہ سیرت ہے اس سیرت کو اوپر اپنے آپ کو اس سیرت پہ چلانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو خاندان نبوت کی جو پیاری خواتین ہیں، ان کے پاکیزہ کردار ہیں، ان کرداروں کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یقیناً ہمیں ان کی یاد میں محفل کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ذکر خیر بھی کرنا چاہیے، ہمیں لنگر بانٹنا، نیاز دلانا، سبیل لگانا سب ثواب کے کام ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے ان کا کردار اپنانا ہے، ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی فکر کو بھی اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی بیٹیوں کو چادر حیا جو ہے وہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قوم کے بیٹوں کو حسنین کریمین جیسا کردار اور پاکیزہ صفات اپنانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، ہمیں ملک پاکستان کے جو باشندے ہیں ہم سب کو آپس میں رواداری کا بہت خیال رکھنا ہے، آپس میں محبت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جیسے کہ ابوبکر بھائی نے بتایا، وہ محرم الحرام کے ایام ہوں، عاشوراء کے دن ہوں، وہ ربیع الاول کے دن ہوں، وہ رمضان کے دن ہوں یا جمادی الثانی کے دن ہوں، ہمیں مولانا نورانی علیہ رحمہ کا یہ جو فارمولا تھا کہ اپنا مسلک جو ہے وہ چھوڑو نہیں، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں، ہمیں اس پہ جو ہے وہ کار بند رہ کر اپنی جو ہماری طریقہ کار ہیں ان پہ چلنا ہے۔ دوسروں کے مسلک پہ تنقید، پاکیزہ شخصیات کے جو ہے وہ نام لے کر یا نام لیے بغیر ان کے کردار پہ یا ان کے افکار پہ یا ان کے ناموں پہ انگلی اٹھانا، یہ قطعاً جو ہے یہ شر پسندی ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کو اس شر سے اور شر پسندی سے خود بھی بچانا ہے۔ اپنی تقریر، اپنی تحریر، اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی
جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ملک کا جو امن ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ آئے. ہمیں اپنے ملک جو ملک اللہ کے نام پر اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر امن و سلامتی رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے باشندوں کو امن کے لیے، محبت کے لیے، رواداری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مملکت خدا داد جو خدا کے نام پر حاصل کی گئی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حاصل کی گئی ہے، اس میں اس کے دین کا جو ہے اللہ تعالیٰ پرچار فرمائے، اس کا دین جو ہے اس میں نافذ فرمائے، اور ہم سب کو اپنے جسموں پہ بھی دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں تک بات ہو رہی ہے کردار کی، تو ہمیں حسینیت اور یزیدیت میں فرق کیا ہے؟ ہاں بہت اچھے، سبحان اللہ. تو مجھے یہاں پہ ایک شعر بھی آ جاتا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح. جہاں پہ بھی سامنے آپ کے جو ہے وہ ضمیر کا سودا نظر آئے، کیا بات، جہاں پہ بھی آپ کو اپنے دین کی افکار جو ہے وہ بیچنی پڑیں، تو وہاں پہ حسینیت آپ کے اندر جاگنی چاہیے، آپ کا کردار وہاں جاگنا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، دغے بازی نہیں ہونی چاہیے، آپ میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے، آپ میں دین کے جتنے بھی شاعر ہیں. کیا جرم تھا یزید کا کہ جس کی وجہ سے اس کے خلاف جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سٹینڈ لیا؟ وہ دین کی جو حدیں تھیں اس کو پار کر رہا تھا. اس کے دور میں شراب جو ہے وہ عام ہو رہی تھی، اس کے دور میں دین کے جو شاعر ہیں ان کی حرمت کا خیال نہیں کیا جا رہا تھا، مسجد نبوی کا احترام ویسا نہیں رہا تھا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام استخارہ آپ لوگ کوئی نور ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اور گفتگو ہماری جاری ہے اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے خراج پیش کرنے کی، اور ایک ادنا سی کوشش ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے، اور بہت خوبصورت بات ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ نے کی ہے کہ یہ بھی پیغام ہماری جانب سے جانا چاہیے. یہ بھی کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہ سوچے نہ یہ سمجھے، لیکن یہ پیغام ہے، اور جو حقیقت ہے، جو واقعہ کربلا، جو یہ عظیم مارکہ جو ہم لوگوں کو درس دیتا ہے، جس کا پیغام دیتا ہے، بالخصوص تاجدار کربلا حضرت امام علی مقام، آپ کے خاندان سے، پورے خانوادے سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے، صبر کا، اطمینان کا، تحمل مزاجی کا، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تپتے صحرا پر بھی میرے مولا نے جو سجدہ کیا اور پھر نماز کو نہ چھوڑا، اپنے رب کی یاد اسی انداز میں جاری و ساری رہی. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہیں، نہ تو سبیل سے روکا جاتا ہے، نہ تو نیاز سے روکا جاتا ہے، اور نہ تو کسی اور مطلب پروگرامز جو ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، کسی چیز سے بھی نہیں روکا جاتا. اس پیغام کو تو ہمیں عام کرنا ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، یہ تو ہمارے عقیدے میں چیزیں شامل ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پیغام ہمیں واقعہ کربلا دے گیا، پابندی صوم و صلات کی جانب بھی ہمیں آنا ہے، اور وہ ہم کس طرح آ سکتے ہیں، یقیناً وہ سب چیزیں بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پروگرام سے بھی کوئی ایسا پیغام آپ لوگوں تک پہنچے. قبلہ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، آپ سماعت کیجئے، کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گفتگو کو وہیں سے. جی مفتی صاحب قبلہ. جی مجھے وہ شعر بھی ساتھ یہ یاد آ رہا ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے پر تیرا جدا انداز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے. جیسا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے میرے بعد ان چیزوں کو پکڑے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. پہلی چیز ایک حدیث میں آتا ہے قرآن اور میری سنت، اور دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے قرآن اور میرے اہل بیت. عزیز سامعین، اہل بیت نے یہ بتایا ہے، اہل بیت نے یہ بتایا ہے کہ نماز بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے عصر کی نماز قضا ہونے پہ
ڈوبا سورج آپس میں لایا جاتا ہے، تبھی تو ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر، ان کے نور نظر کربلا کے مقام پر تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں، جب نیزوں اور برچھیوں کے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہوں تو اپنی نماز تبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ، ہمیں کربلا میں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ نماز کی پابندی جو ہے وہ کرنی ہے۔ ہمیں کربلا میں حسین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار بھی نظر آتا ہے کہ نیزے کے اوپر ان کا سر جو ہے وہ سجدے کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پھر یاد آتی ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ سر کٹ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے ماننے والوں، صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم نے قرآن نہیں چھوڑنا۔ ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ہم نے قرآن کو مفہوم پڑھنا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ عزیز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی جو یہ ہمیں احکامات، ان کی جو پیغامات، ان کی جو محبت ہمیں بتاتی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی چیز مانگتا نہیں، کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تمہاری خاطر جو بھی کیا، اللہ کے دین کی خاطر جو بھی کیا، اپنی آنے والی امت کی خاطر جو جو تکالیف برداشت کیں، کبھی جو ہے وہ طائف کی بازاروں میں اوباش نوجوانوں کے نعرے اور پتھروں کا جو ہے وہ سامنا کیا تو قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ کبھی جو ہے وہ احد کے مقام پر کافروں کی، مشرکوں کی تلواروں، تیروں کا سامنا کیا تو دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، اتنی بھی تکالیف تم تک دین کا پیغام پہنچانے میں، رب کا پیغام پہنچانے میں، رب کی توحید تم تک پہنچانے میں جتنی بھی تکالیف برداشت کی، جو کچھ بھی کیا، اس پہ کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت سبحان رکھنا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جی سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، پاکیزہ گھر والے، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، ان سب سے عقیدت رکھنا، ان سب سے محبت رکھنا ہمیں ہمارے جو مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے سکھایا۔ انشاءاللہ، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ پالکی میں سفر کر رہے تھے۔ پہلے زمانے میں ظاہر ہے گاڑیاں جب نہیں ہوتی تھی تو لوگ علماء کرام اور بزرگ جو ہے ان کو پالکی سے ڈولی کہتے ہیں، اس میں سفر کرتے تھے، اور ڈولچی ہوتے تھے، ڈولی کو اٹھانے والے، پالکی والے افراد ہوتے تھے، تو وہ ساتھ لے جاتے تھے، ان کو اٹھاتے تھے پالکی کو۔ تو آپ نے فوراً اشارہ فرمایا، آواز دی کہ پالکی نیچے رکھ دی جائے۔ جب پالکی نیچے رکھ دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ جو پالکی اٹھانے والے احباب ہیں، ان میں سے کسی کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے کہ یہ خون مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سیدزادہ ہے، ان میں شامل ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ ایک سیدزادے جو معاشی تنگی کا شکار تھے، انہوں نے سر جھکا کر، شرمندہ آنکھیں جھکا کر بتایا، عرض کی کہ قبلہ میں سیدزادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا، احمد رضا جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے نواسے کے کندھوں پہ بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے جی، جتنی دیر میں نے تمہارے کندھوں پہ سفر کیا ہے، تم ڈولی میں بیٹھو گے، احمد رضا ڈولی اٹھا کے تمہارے لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے بکر صاحب، ہمیں تو اہل بیت کی محبت اس طرح سکھائی گئی، اس طرح سکھائی گئی، اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، فقہاء سے، مشائخ سے، پیران عظام سے، آستانوں سے، محراب و منبر سے جو پیغام جاتا ہے ہمارا اسی انداز میں جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ محبتوں کا جو پیغام ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہم کل کریں گے، اور اہل بیت کی بارگاہ میں بھی اپنی محبتیں، عقیدتیں انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے، اور اپنا حصہ بھی اپنے انداز میں انشاءاللہ ہم ڈالتے رہیں گے۔ آخر میں دعا ہوگی، مفتی صاحب دعا فرمائیں گے، آپ سے ہم رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے۔ بسم اللہ مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے باری تعالیٰ، اس پورے سال کو اہل پاکستان پہ، اہل اسلام کے خیر و خیریت کے ساتھ باری تعالیٰ اس کو اختتام فرمانا۔ یا رب العالمین، اہل پاکستان، اہل اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو دن دگنی نہ چگنی ترقی عطا فرما۔ باری تعالیٰ جتنے دعا میں شامل سب کے والدین کی، اہل و احباب کی خیر فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی عاشق بننے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار کا محب بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے بھی دعا میں شامل ہیں سب کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وانت ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔